नाज़रीन, आज अगर बात करें हम अपनी सोसाइटी की, तो हमें अपनी सोसाइटी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है? क्या वाकई ही सोसाइटी में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है, उनको चेंज करने की ज़रूरत है? अगर बात करें चेंज की, तो किस तरह से चेंज आता है, किस तरह से मुआशरे को चेंज किया जा सकता है, पहले दौर में किस तरह से मुआशरे को चेंज किया जाता था, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या आज हम जो गलतियां कर रहे होते हैं, क्या हम उनको कोशिश करते हैं ठीक करने की या नहीं। हम अक्सर बात करते नजर आते हैं कि यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे ये मसला है, सोसाइटी में ये मसला है। सोसाइटी भी तो हमसे ही बनती है ना, तो क्या हमने कभी खुद को ठीक करने की कोशिश की है? यकीनन इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल मौजूद हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक बेहतरीन टीचर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मुआशरे को चेंज करने की बात हो रही है, क्या हमें सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आज के दौर में तब्दील करना चाहिए? देखिए, तब्दीली जो है ना, ये तो ग्रोथ का सबसे अहम पैरामीटर है। अगर हम तब्दील नहीं हो रहे ना बेहतरी की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि हम डिटीरियोरेट हो रहे हैं जी। तो तब्दीली तो मुसलसल, क्योंकि जो ही वक्त गुजरता है, वक्त के तकाजे चेंज होते हैं, हमारी जरूरतें हैं, इंसानी शऊर तरक्की करता है, तो उसमें हर इंसान को और इंसानों की नतीजे में जो मुआशरा बनता है, उस सब को चेंज होने की जरूरत है बेहतरी की तरफ। लेकिन एक बात बड़ी जरूरी है कि मुआशरे को चेंज करना एक बड़ी वेग सी टर्म है। जब हम कहते हैं मुआशरे को चेंज होना चाहिए, तो एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं है। जब हम कहते हैं चेंज होना चाहिए, तो इसका मतलब है अफराद को चेंज होना चाहिए। अफराद को चेंज मुआशरा अफराद से मिलकर बना है। ऐसा कोई तरीका मौजूद नहीं है कि हम कोई ऐसी ठोक मारें या कोई ऐसा कानून बना दें जिससे मुआशरा एकदम चेंज हो जाए। हाँ, अलबत्ता अफराद को तरबियत के जरिए से तब्दील किया जा सकता है, जिसके नतीजे में मुआशरे में तब्दीली आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने कि मुआशरे को एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता, हमें अफराद को चेंज होना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, किस तरह से खुद को चेंज कर सकते हैं? अगर चेंज की बात की जाए, तो पहले तो मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा ना। जो प्रॉब्लम्स मुझे दूसरों में नजर आ रही है, तो यकीनन वो मेरे में भी होंगी। अगर मेरे में है, तो मैं खुद की करेक्शन कैसे करूं? क्योंकि आज के दौर में खुद की करेक्शन करना सबसे मुश्किल काम है। जी, देखिए, इसके लिए ना सबसे पहले तो एक बड़ी जरूरी बात है कि हर फर्द के अंदर दो बड़ी बुनियादी एबिलिटीज होनी चाहिए। एक एबिलिटी का नाम है रिफ्लेक्शन जी, यानी हम में से हर शख्स अपने गिरबान में झांक सकता हो। ठीक है। और उसके लिए सोशल साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं रिफ्लेक्शन के जी, कि उसका सिंपल सा मॉडल यह है कि रात को रोज सोने से पहले हम अपने गुज़िश्ता पूरे दिन का जायजा लें और देखें कि पिछले ये पूरे दिन को मैंने कैसे गुजारा। ठीक है। यहाँ जिन लोगों के साथ मेरा राब्ता हुआ, उनका मेरे बारे में क्या ख्याल है। ठीक है। और जो मैंने किया, क्या वो प्रोडक्टिव काम था या नहीं काम था। जो कुछ मैंने किया वो कोई नुकसान वाली बात तो नहीं थी जी। और खुद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, उनकी एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि वो शख्स हलाक हो गया जिसका आने वाला कल उसके गुज़िश्ता कल से बेहतर नहीं था। यानी आज अगर बुध का दिन है, तो जो जुमेरात है वो डॉक्टर जावेद इकबाल के लिए अगर बेहतर दिन नहीं है, तो नबी पाक ने फरमाया कि वो हलाक हो गया। हलाक इसलिए कहा गया कि जो चीज ग्रो नहीं करती तो वो डेड हो जाती है ना। डेड होने का मतलब सिर्फ जिस्मानी डेथ तो नहीं है ना, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल डेथ भी तो है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम सबको एक आदत अपनानी चाहिए, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम रोज शाम को 15-20 मिनट निकालें, ठीक है, और निकाल के अपने पूरे दिन का जायजा लें और उसके मुताबिक फिर अगले दिन के लिए प्लान करें। एक तो इस आदत को अपनाना बहुत जरूरी है। दूसरी जो ये है इंटरनल, अंदर से हम अपने आप को चेंज करें। और बाहर से चेंज करने के लिए एक एबिलिटी है जिसे कहते हैं एक्सेप्टिंग करेक्टिव फीडबैक। यानी मैं आपके बारे में कोई बात बताऊं, तो मैं उस पर नाराज होने की बजाय गौर करूं कि यानी आप नाराज होने की बजाय ये गौर करें कि ये जो बात इन्होंने कही है इसमें कितना वजन है। ठीक है। तो ये दो एबिलिटीज हैं। एक एबिलिटी इंटरनल है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, और एक एबिलिटी एक्सटर्नल है जिसको कहते हैं फीडबैक। तो हमारे बारे में जो भी कोई राय दे, तो हमें उसके बारे में गौर करना चाहिए। ठीक है। और तो ये दो आदतें अपनाने से आहिस्ता आहिस्ता हम अपने अंदर पॉजिटिव तब्दीलियां लाना शुरू कर सकते हैं।
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل درست فرمایا آپ نے. اس میں اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بچوں کی. اگر بچوں کو یہ چیز سکھا دی جائے کہ آج آپ نے اپنا دن کیسا گزارا، کس دوست کے ساتھ آپ رہے، آپ کی ٹیچر نے آپ کے ساتھ کیسے بہیو کیا، آپ نے اپنی ٹیچر کے ساتھ کتنی ان کو عزت دی یا کیسے بہیو کیا، اگر یہ بچوں میں یہ چیز آ جائے تو چیزیں قدرے بہتر ہو جائیں گی، بجائے کہ ابھی میں اس ایج میں آ کے یہ چیز کو اپناؤں گی تو میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس ہیبٹ کو اپنانا ایز کمپیئر ٹو ا چائلڈ. اگر ایک بچہ اس کو جلدی سے اپنا سکتا ہے جو ان کو سکھایا جائے گا. بالکل صحیح ہے، لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے بیٹا یاد رکھنے کی کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کرنے کو کہتے ہیں، جو کرنے کو کہتے ہیں. بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. جو عادات ماں باپ کی ہوتی ہیں بچے ان عادات کو فالو کرتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ماں باپ تو یہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بڑے ہو گئے ہیں، لیکن بچوں کو ہم کہتے ہیں تم شاباشی سے کیا کرو، تو یہ پھر ایک تھیوریٹیکل نالج ہی ہوگا. بچوں کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ایک ریفلیکشن نام کی کوئی چیز ہوتی ہے مگر وہ کریں گے نہیں. تو اس لیے جو ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اندر اچھی حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھے بچے بنانا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے اچھے ماں باپ بننا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. جب ماں باپ بنیں گے تو ان کے بچے خود ہی اچھے بچے بنتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ اگر پیرنٹس میں یہ ہیبٹس نہیں ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آج کے دور میں بچوں کی پیرنٹنگ میں یہ چیز ضروری ہے، اس کا مطلب ہے بچوں کو جب پلان کیا جا رہا ہوتا ہے پیرنٹس کی جانب سے تو انہیں اپنی پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا. ان کو یہ ساری ہیبٹس جو ہیں وہ اپنانی ہوگی پریکٹیکلی. اگر آپ پریکٹیکل کچھ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے بچے صرف سن لیں گے کہ یہ ایک اچھی بات ہے اور اچھی بات کو بس ذہن میں بٹھا لیں گے، پریکٹیکل نہیں کریں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. پیرنٹنگ کے بارے میں لوگوں کی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ سمجھتے ہیں پیرنٹنگ کا مطلب ہے کوئی ایسی ٹیکنیک جن سے اچھے بچے بن جائیں. لوگ بچے جو ہیں وہ بچے لگ جائیں، بچے اخلاق ہو جائیں. یہ مطلب نہیں ہے. پیرنٹنگ کا مطلب ہے وہ ٹیکنیک جس سے پیرنٹس اچھے پیرنٹس بن جائیں. وہ غلطیاں جو پیرنٹس کرتے ہیں وہ نہ کریں، ان کی عادات بہتر ہو جائیں، جس کے نتیجے کے طور پر نیچرل آؤٹ کم کے طور پر اچھے بچے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے جب بھی ہم سوسائٹی کی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں سوسائٹی میں آج بہت بگاڑ ہے، سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اس طرح سے اپنے پیرنٹس کی عزت نہیں کرے، معاشرے میں یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے، تو سب سے پہلے ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں خود کو جج کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر یہ کیا کیا پرابلمس ہیں. آف کورس جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دوسرے لوگوں کو بتاتے ہوئے اور ان سے یہ کام کروانے میں آسانی ہوگی. ڈاکٹر صاحب پہلے جب ایک وقت تھا تو کیسے معاشرے میں تبدیلی آتی تھی، کس طرح سے لوگ خود کو چینج کرتے تھے، معاشرے کو کیسے چینج کرتے تھے؟ دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں یہ گلا تو لوگوں کو ہے نا کہ لوگ صحیح نہیں کر رہے. دیکھیں نا آپ آج 5000 سال پہلے 10,000 پہلے کی بھی جو تحریریں ملی ہیں تو اس میں بھی لوگوں کو ہمیشہ زمانے سے ایک شکایت ہی رہی ہے. تو زمانے میں ہمیشہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن زمانے کا ایک معاشرے کا ایک مجبوری شعور ہوتا ہے اور ایک چلن ہوتا ہے. اگر وہ چلن پازیٹیو سائڈ کے اوپر ہوتا ہے تو معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر بنیادی طور پر معاشرے کا عمومی رویہ جو ہے وہ منفی ہوگا تو اس کے اثرات میں اس معاشرے میں رہنے والے سب لوگ منفی ہوں گے. تو آج کل ہمارے اب کے زمانے میں جس طرح آج سے 50 سال کے زمانے سے پہلے تربیت کا نظام تھا یا آج سے 20 سال پہلے تھا، اب ہمیں اس کے مطابق ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اب کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے کیسی مت کرو کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، جدید دور کی. تو ہر زمانے کے دیکھیں اب آپ دیکھیے آج سے 20 سال پہلے کیا اتنا ڈیٹا اویلیبل تھا بچوں کے لیے جتنا اب ہے، اتنی اپرچونٹیز اویلیبل تھی جو اب ہے. زمانے کا چلن جیسے چینج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تربیت کے نظام کے اندر بھی فلیکسیبلٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سب اپنی پرائرٹیز بنائیں، ہمارے لیے اہم کیا چیز ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا تبدیل ہونا چاہیے، یہ بھی نا ایک بہت ہی ویگ ٹرم ہے. کہ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک تبدیل ہونا، آپ کے نزدیک کامیابی، آپ کے نزدیک بہتر ہونا کوئی اور ہو، میرے نزدیک وہ کوئی اور ہو. اس لیے ہمیں سب سے پہلے نا بحیثیت فرد، بحیثیت خاندان، بحیثیت معاشرہ اپنی ایک پرائرٹی لسٹ بنانی چاہیے. اور اس پرائرٹی لسٹ میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں میری پہلے نمبر پہ میری پرائرٹی کیا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں پرائرٹی لسٹ اپنی کیا بناؤں گا تو میری پرائرٹی لسٹ میں پہلی چیز وہ ہوگی جو مجھے اللہ اور اللہ کے نبی نے بتائی ہے، یعنی یہ
کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی کی ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. لہٰذا مجھے اپنی زندگی کو اس طریقے سے پلان کرنا ہوگا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جو مجھے جہنم کی طرف لے جائے اور جنت سے دور لے جائے. ٹھیک ہے. دوسری اہم بات کیا ہے کہ مجھے اپنے رشتوں کو سنبھالنا ہے. بالکل. ہم جب کچھ کرتے جائیں اگر ہمارے رشتے سنبھلے ہوئے نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کی کسی بھی خوشی کو خوشی کے طور پہ انجوائے نہیں کر سکتے. اس کے بعد تیسرے درجے کے اوپر مجھے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کے لیے کوئی ایسی کام نہیں کرنی, ویسا کھانا نہیں کھانا, ویسی اس طرح سے اپنا سونے جاگنے کا معمول نہیں رکھنا, ایکسرسائز کے معمول کو ٹھیک کرنا ہے. اور چوتھے نمبر کے اوپر میرے لیے یہ بھی ہے کہ میں نے کوئی مناسب روزگار کے لیے بھی کوئی ہاتھ پیر مارنا ہے, اس کے لیے میں نے وہ اسکل سیکھنی ہے. تو میرے خیال میں اس طریقے سے ہر شخص اپنی نا ایک لائف کی پرائرٹیز بنا لے اور ان پرائرٹیز کے حساب سے جہاں اس کو کمی محسوس ہو وہاں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب جب آپ اپنے لیے ایک لسٹ تیار کر لیں گے, جیسے آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ میرے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, اور میرے نزدیک میری آف کورس کامیابی کی ڈیفینیشن مختلف ہوگی, خوشی کی ڈیفینیشن مختلف ہوگی. ہو سکتا ہے جو چیزیں مجھے خوشی دیتی ہوں وہ آپ کو نہیں دیتی ہوں, جو چیز میرے لیے کامیابی وہ آپ کے لیے نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ کون سے ایسے افراد ہیں ایک شخص کے ساتھ جو منسلک ہیں جو اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس شخص میں تبدیلی لانے کے لیے, اگر وہ خود بھی ولنگ ہے تبدیلی لانے کے لیے؟ جی دیکھو بیٹا, جو رشتے ہیں نا, مجھے تو یہ لگتا ہے میں اپنی ایج میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ آپ کو جس رشتے پہ انویسٹ کرنا چاہیے نا وہ آپ کا اسپاؤس ہے, یعنی اپنے خامد پر اور اپنی بیوی پر. ٹھیک ہے. کیونکہ باقی تمام لوگ کچھ عرصے کے بعد اپنی زندگیوں میں مگن اور مصروف ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کا بانڈ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بہت زبردست ہوگا تو آپ کی زندگی بہت زبردست گزرے گی. اسی طریقے سے آپ کے والدین ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کی اولاد ہے, اور پھر آپ کے جو ناگزیر قریبی دوست ہیں, ان سب کے اوپر ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے. اور انویسٹمنٹ کا مطلب صرف پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, انویسٹمنٹ کا مطلب ایموشنز کی ہوتی ہے, کیئر کرنے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو اور میں اس سلسلے میں بہت دفعہ یہ بات کی جا چکی ہے اور یہ بات لوگوں کو پتا ہے کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک بہت بڑی اسٹڈی ہوئی تھی جو کہ 70-80 سال تک چلتی رہی, جس میں انہوں نے وہاں کے جتنے تھے ایلومنس ان ساروں کو ایلومنائی کو فالو کیا 60-70 سال تک اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے, اور اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو امریکہ کے صدر بنے, جو آسٹروناٹ تھے, ایسے لوگ بھی تھے جو قاتل تھے, ایسے لوگ بھی تھے جن کو جیل ہوئی, اور مختلف واک آف لائف. اور اینڈ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کون سے لوگ ایکچولی خوش رہے, تو پتہ یہ لگا کہ نہ پیسے کی کثرت ایک فیکٹر تھا, نہ عہدہ کوئی فیکٹر تھا. جو چیز سب سے بڑا کامن تھا کہ جن لوگوں نے اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھا وہ انہوں نے خوش زندگی گزاری. بالکل. تو لہٰذا رشتوں کو سنبھال کے رکھنا تو بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا یہ ایک انویسٹمنٹ ہے, صرف پیسوں کی نہیں, محبت کی, وقت کی, ایموشنز کی, جو آپ کے ساتھ منسلک لوگ ہوتے ہیں جس میں آپ کے عزیز و قارب ہیں, آپ کے رشتے دار, آپ کے بہن بھائی, آپ کے پیرنٹس, آپ کی آف کورس آپ کے ہسبینڈ جو وائف ایک ریلیشن شپ ہے وہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ بیکاز آپ میرے بڑے بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, تو ڈاکٹر صاحب یہ انویسٹمنٹ جب کی جاتی ہے کسی شخص پہ, اپنے قریبی لوگوں پہ, تو کیا یہ آپ کے لیے نفع بخش ہوتی ہے تمام عمر کے لیے یہ انویسٹمنٹ؟ جی بالکل. دیکھیے نا, ایک بات تو ہے کہ ایک ہوتا ہے کاروبار, کاروبار میں ہم نفع نقصان دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں نہیں دیکھتے. رشتوں کے اندر منافع تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کرنے کی میری کوئی چوائس نہیں ہے. اب آپ دیکھیے نا, جب ہم اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں, یا بچوں کے لیے آپ ماں رات کو پوری رات جاگتی رہتی ہے, یا بچوں کے اوپر جو بھی, تو وہ اس بات تو ظاہر ہے کہ جب وہ بوڑھے ہوں گے تو وہ بچے ان کو کیئر کریں گے, لیکن اصل میں تو اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. مجھے یہ میرا کام ہے, میں نے کرنا ہی کرنا ہے. تو رشتوں کو اس طریقے سے کاروبار کے حساب سے تو نہیں دیکھنا چاہیے. رشتوں کا جو سب سے بڑا منافع ہوتا ہے وہ محبت ہوتی ہے. جی مطلب ڈاکٹر صاحب چلے, جو میرے نفع بخش کہہ دیا ہے اس کو ہم تھوڑا تبدیل کر لیتے ہیں, الفاظ کو تھوڑا مختلف کر لیتے ہیں. وہ نفع بھی آپ کو محبت کی صورت میں مل رہا ہوگا. ہاں بالکل, نفع تو مل رہا ہوتا ہے. مطلب وہ نفع جو ہے وہ ایک طرح کی اپنی خوشی, ایک سیٹسفیکشن اور ایک پیس جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پیس کی صورت میں مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو؟ دیکھو بیٹا, میسج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے, بہت تھوڑے وقت کے لیے,
یہ وقت اتنا تھوڑا ہے کہ اس وقت میں ہم اپنی ایک بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن یہ وقت اتنا زیادہ ہے کہ اس میں اگر ہم جانے سے پہلے کوئی اچھا کام کر جائیں تو اتنا زیادہ وقت ہے کہ ہم ہماری دنیا سے جانے کے حالات تک بھی لوگ ہمیں یاد رکھ سکتے ہیں. خواہشیں پوری کرنے کے لیے وقت بہت تھوڑا ہے, کام کرنے کے لیے وقت بہت ہے. تو ہمیں خود ہی چوائس کرنا ہے کہ زندگی خواہشوں والی گزارنی ہے کہ زندگی کام والی گزارنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. ہمیشہ آپ سے بات کر بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, اپنی پریورٹی ایک لسٹ بنانی ہے آپ کے لیے کون کون سی چیزیں اہم ہیں. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ معاشرے کو تبدیل کرنے سے پہلے تو خود کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. آف کورس ہمارے میں بہت سی خامیاں ہیں, کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, تو اس میں آپ کو خود کو تبدیل کرنا پڑے گا. تبدیل کرنے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ آپ کی پریورٹی کیا ہے, کون سی ایسی چیزیں جن کو آپ نے ٹاپ آف دا لسٹ رکھنا ہے, اور اس کے بعد پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی ایسی چیزیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ خود کو تبدیل کر لیں گے, خود کی ہیبٹس تبدیل کر لیں گے, آف کورس معاشرہ بھی ایسا چینج ہونا شروع ہو جائے گا. ناظرین, یہ وقت ہو چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ.